सिकंदर आज़म की लाश कहाँ दफन की जाए। हज़रत ईसा की पैदाइश से 300 साल पहले जहाँ आज इराक है, यहाँ किसी मुकाम पर यह गर्मा गर्म बहस हो रही थी। इसके सरहाने इसके 3 करीबी साथी जनरल्स खड़े थे, जिनमें से एक ने कहा सिकंदर आज़म की ख्वाहिश थी कि उसे मिस्र में सबसे बड़े फ़िरौन के हरम के साथ दफन किया जाए, लेकिन ऐसा हो ना सका। फिर सिकंदर आज़म को कहाँ दफन किया गया? मिस्र के साहली शहर इस्कंदरिया में किसी ऐसी जगह जो आज किसी को भी मालूम नहीं, लेकिन वो शख्स जिसे सिकंदर ने मिस्र का गवर्नर बनाया था और जो सिकंदर को फ़िरौनों के साथ दफन करवाने का हामी था, मिस्र का नया फ़िरौन यानी हुक्मरान बन गया। ये शख्स टॉलमी सूतर था। इसके ख़ानदान ने अगले 300 साल तक मिस्र पर हुकूमत की। इस ख़ानदान में काबिल और नालायक दोनों तरह के हुक्मरान आए, लेकिन एक नाम ऐसा था जिसे शोहरत दवाम हासिल हुई, और सितम यह है कि इसी पर इस ख़ानदान की हुक्मरानी का सिलसिला ख़त्म भी हुआ। ये नाम था क्लोपेत्रा द सेवंथ। इसी के बारे में बहुत सी सच्ची झूठी कहानियाँ मशहूर हैं जो आपने भी यकीनन सुनी होंगी। हम इन्हीं मशहूर बातों को एक एक करके देखते हैं कि क्या वो सच थीं या फातिहीन की लिखी हुई बेशतर तारीखों की तरह ये भी प्रोपेगेंडा कहानियाँ थीं। मैं हूँ फैसल वड़ाइच और देखो सुनो जानो कि वो कौन था या थी सीरीज़ में हम आपको यही सब दिखाएंगे, लेकिन एक नए अंदाज से। क्या क्लोपेत्रा का नाम क्लोपेत्रा ही था? सबसे पहले तो ये कि उसका नाम क्लोपेत्रा नहीं था। जिस तरह मिस्र में मर्द हुक्मरान को फ़िरौन, रूम में सीज़र और रूस में ज़ार कहते थे, उसी तरह मिस्र के उस अहद में मलका को क्लोपेत्रा कहा जाता था। क्लोपेत्रा के नाम से शोहरत दवाम पाने वाली इस मलका का असल नाम था क्लोपेत्रा द सेवंथ फेलोपतर। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 69 ईयर्स पहले मिस्र के टॉलमिक ख़ानदान में पैदा हुई थी। क्लोपेत्रा मिस्री थी या यूनानी? क्लोपेत्रा जिस ख़ानदान से थी वो सदियों पहले यूनान से हुक्मरानी करने मिस्र आया था, लेकिन अब वो 300 साल से मिस्र का ही होकर रह गया था। इसलिए आप ये कहना चाहें तो कह सकते हैं कि क्लोपेत्रा का ख़ानदान तारीख़ी तौर पर मिस्री नहीं था। लेकिन आप ही बताइए, 3 सदियों से कहीं रहने वाले ख़ानदान को क्या महाजिर कहा जा सकता है? नहीं। तो क्लोपेत्रा भी यूनानी जीन्स के साथ एक मिस्री ही थी। वो अपने ख़ानदान की पहली मलका थी जिसने मिस्री ज़ुबान सीखी थी। क्या वो नाजायज़ औलाद थी? आजकल के मानों में ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन कदीम मिस्रियों में ये रवायत थी कि ब्लड लाइन खालिस रखने के लिए बहन भाइयों में शादियाँ किया करते थे। बहुत से दूसरे शाही ख़ानदानों की तरह टॉलमिक ख़ानदान में भी यही रवायत सदियों से चली आती थी। क्लोपेत्रा के माँ बाप के बारे में भी ऐसा ही लिखा गया है कि वो दोनों भी शायद बहन भाई ही थे। इसी तरह क्लोपेत्रा ने भी अपने दोनों भाइयों से बारी बारी शादियाँ की, जिनसे उनके बच्चे भी हैं। जब वो मलका यानी क्लोपेत्रा बनी तो उसकी उम्र 18 और उसके भाई की 13 साल थी। उसे बाप की मौत के बाद बचपन ही में तख्त संभालना पड़ा था। याद रहे कि टॉलमिक ख़ानदान के मर्द हुक्मरान खुद को फ़िरौन ही कहलवाते रहे थे। क्लोपेत्रा क्या वाकई इतनी हसीन थी जितनी तारीख में मशहूर है? तारीख में ऐसे सबूत हैं कि क्लोपेत्रा के हुस्न के जितने किस्से मशहूर हैं वो इतनी हसीन नहीं थी। इसकी एक झलक उन सिक्कों में हमें मिलती है जिनमें उसकी तस्वीर नक्श की गई थी। इन सिक्कों में वाज़ह तौर पर उसकी बड़ी नुकीली नाक और मर्दाना शक्ल व शबाहत नज़र आती है, लेकिन कुछ मुअर्रिखीन का ख्याल है कि वो हसीन तो थी, लेकिन सिक्कों पर अपनी मर्दाना शक्ल उसने जानबूझकर नक्श करवाई थी ताकि खुद को ताकतवर दिखा सके। हो सकता है वो सचमुच में इतनी ही हसीन हो जितने उसके किस्से मशहूर हैं। आखिर यूनानी खून तो था ना उसमें। बाज़ मुअर्रिखीन ये भी लिखते हैं उसकी शख्सियत में सबसे खूबसूरत चीज़ उसकी आवाज़ और अदाएँ थीं। इन्हीं से वो दूसरों को अपना दीवाना बना देती थी। फिर उसे लोगों को मुतासिर करने का हुनर भी खूब आता था। जब रोमन हुक्मरान जूलियस सीज़र मिस्र पहुंचा तो उस वक्त क्लोपेत्रा और उसके एक भाई में खाना जंगी चल रही थी। क्लोपेत्रा सीज़र से मिलना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि उसके भाई की फ़ौजें उसे सीज़र तक पहुंचने ही नहीं देंगी। चुनाचे उसने एक चाल चली।
اس نے خود کو ایک قالین میں لپیٹ لیا۔ کلوپیترا کے خدمتگار اس قالین کو لے کر سیزر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں کسی نے اس قالین کو نوٹس نہیں کیا۔ خدمتگاروں نے سیزر کے خیمے میں جا کر قالین کو کھولا تو جولیس سیزر ملکہ مصر کو اپنے سامنے دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ اسی طرح جب کلوپیترا پہلی بار جنرل اینٹونی کو ملنے گئی تو وہ سونے کی کشتی میں سوار تھی۔ کشتی کے چپو چاندی سے بنے ہوئے تھے۔ کلوپیترا نے خود ایک دیوی کا روپ دھارا ہوا تھا اور اس کے ملازم فرشتوں جیسے کاسٹیوم پہنے اسے پنکھا جھل رہے تھے۔ اس منظر نے اینٹونی کو کلوپیترا کا دیوانہ بنا دیا تھا۔ کلوپیترا ایک قابل حکمران بھی تھی یا صرف حسین تھی؟ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جہاں قدرت نے اسے ایک دلکش شخصیت دی تھی، وہیں وہ ایک قابل حکمران بھی تھی۔ وہ 7 زبانیں جانتی تھی۔ اس نے ریاضی، فلسفہ اور فلکیات کی تعلیم بھی حاصل کر رکھی تھی۔ وہ مصر کی شاندار لائبریریوں میں پڑھتی رہتی تھی۔ اس کا 22 سالہ دور مصر کا شاندار دور کہلاتا ہے۔ اس نے قحط کے دنوں میں اپنے لوگوں کے لیے ٹیکسز بھی معاف کر دیے تھے۔ وہ لوگوں کو اپنے ذخیرہ کردہ غلے میں سے مفت غلہ فراہم کرتی رہی تھی۔ وہ اتنی قابل اور طاقتور حکمران تھی کہ رومی سلطنت کے مختلف دھڑے اسے مدد کے لیے پکارا کرتے تھے۔ کلوپیترا اپنے بہن بھائیوں کی قاتل بھی تھی یا نہیں؟ بادشاہت کی قدیم روایت ہے کہ ایک بادشاہ ریاست کو خانہ جنگی سے بچانے کے لیے یا طاقت میں اضافے کے لیے اپنے حریفوں کو قتل کر دیا کرتا تھا۔ کلوپیترا نے بھی اسی روایت پر عمل کیا۔ کلوپیترا اپنے خاندان کی روایت کے مطابق اپنے ایک بھائی کے ساتھ شادی کر کے اس کی حکومت میں حصے دار بنی ہوئی تھی، لیکن وہ خود حکومت پر قبضہ کرنا چاہتی تھی مکمل طور پر۔ چنانچہ اس نے اپنے بھائی سے جنگ چھیڑ دی۔ اس جنگ میں اسے غیر متوقع طور پر رومن شہنشاہ سیزر کی مدد بھی مل گئی۔ وہ یوں کہ سیزر کا مخالف پومپے شکست کھا کر مصر میں پناہ لینے کے لیے آیا۔ کلوپیترا کے بھائی نے اسے پناہ دی، لیکن پھر یہ ہوا کہ پومپے مصر میں قتل ہو گیا۔ کہتے ہیں اسے کلوپیترا کے بھائی نے قتل کروایا تھا۔ ایسا بھی لکھا گیا ہے تاریخ میں کہ وہ اپنے ہی ساتھیوں کے ہاتھوں کہیں مارا گیا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ جولیس سیزر اپنے مخالف پومپے کے قتل پر بجائے خوش ہونے کے مصری حکمران یعنی کلوپیترا کے بھائی سے ناراض ہو گیا۔ یہ کلوپیترا کے لیے شاندار موقع تھا۔ اس نے جولیس سیزر سے اتحاد بنا لیا اور اس کی مدد سے اپنے دشمنوں کا صفایا کیا مصر کے اندر۔ کلوپیترا کا بھائی دریائے نیل میں ڈوب کر مر گیا۔ اب کلوپیترا نے اپنے چھوٹے بھائی سے شادی کر لی اور بعد میں اسے بھی قتل کروا دیا۔ اسی طرح اس نے موقع پا کر اپنی چھوٹی بہن کو بھی قتل کروا دیا تھا۔ کیا رومن حکمران جولیس سیزر کے قتل سے بھی کلوپیترا کا کوئی تعلق تھا؟ رومن ریپبلک کے آخری حکمران جولیس سیزر سے کلوپیترا کا گہرا تعلق تھا۔ مصر میں کلوپیترا کو تخت دلوانے میں سیزر کا مرکزی کردار تھا۔ کلوپیترا اور جولیس سیزر نے شادی تو نہیں کی، لیکن وہ اکٹھے رہتے تھے۔ دونوں کے تعلقات سے رومن اشرافیہ کافی پریشان تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ سیزر کلوپیترا کے اشاروں پر ناچتا ہے۔ کلوپیترا اور سیزر کا ایک بیٹا بھی تھا جو تاریخ میں سیزیرین کے نام سے مشہور ہوا۔ رومن اشرافیہ کا خیال تھا کہ جب سیزر اور کلوپیترا کی اولاد جوان ہوگی تو کلوپیترا حکومت پر پوری طرح قابض ہو جائے گی۔ رومن اشرافیہ عورت کی حکمرانی کو پسند نہیں کرتی تھی اور کلوپیترا کو راستے سے ہٹانا چاہتی تھی۔ 44 قبل از مسیح میں روم کے سینیٹرز نے جولیس سیزر کو قتل کر دیا۔ تاریخ دانوں کا ماننا ہے کہ سیزر کے قتل کی ایک وجہ یہ بھی تھی تاکہ کلوپیترا سے جان چھڑائی جا سکے، لیکن جولیس سیزر کو قتل کرنے کی ان سینیٹرز کے پاس اور بھی بہت سی وجوہات۔ کلوپیترا مصر اور روم میں فیشن آئیکن تھی۔ جولیس سیزر کے قتل کے بعد کلوپیترا کا روم میں رہنا خطرناک ہو گیا تھا۔ اسے اپنے اور اپنے بیٹے سیزیرین کے قتل کا خدشہ تھا، چنانچہ وہ فرار ہو کر جان بچا کر مصر لوٹ آئی۔ لیکن کلوپیترا جب تک روم میں رہی، روم کی عورتوں میں اس کی دھاک بیٹھی رہی، بلکہ اس کے جانے کے بعد بھی یہ دھاک قائم رہی۔ وہی رومن اشرافیہ جو کلوپیترا سے نفرت کرتی تھی، اس کی عورتوں نے کلوپیترا کا ہیئر سٹائل، لباس اور زیورات فیشن کے طور پر اپنا لیے تھے۔ ایک زمانہ تھا جب روم میں خواتین کا ہر فیشن کلوپیترا سے شروع ہوتا تھا۔ کلوپیترا روم سے چلی گئی تھی، لیکن وہاں کی خواتین کے بننے سورنے کے انداز وہی تھے جو کلوپیترا کے تھے۔
رومن خواتین ملکہ مصر سے کتنی متاثر تھیں اس کا اندازہ یوں لگائیں کہ بہت سے رومن خواتین کے مجسمے تک کلوپیترا کے مجسمے سے ملتے جلتے ہیں۔ کلوپیترا اور مارک اینٹونی گلیوں میں آوارہ پھرتے تھے۔ جولیس سیزر کے قتل کے بعد روم میں کئی دھڑے بن گئے تھے۔ ایک دھڑے کا سربراہ سیزر کا قریبی دوست مارک اینٹونی تھا، جو روم کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ اینٹونی بھی کلوپیترا کے عشق میں گرفتار ہو گیا اور کلوپیترا بھی اس سے محبت کرنے لگی۔ دونوں نے شادی کر لی، ان کے 3 بچے بھی ہوئے، لیکن شادی کے بعد بھی دونوں ایک دوسرے کے لیے اسی طرح جذبات رکھتے تھے جیسے شادی سے پہلے۔ اینٹونی اور کلوپیترا دونوں شراب نوشی اور آوارہ گردی کے دل دادا تھے۔ انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک کلب، ایک الگ سے خفیہ حلقہ بنا لیا تھا جہاں وہ مل کر شراب نوشی کیا کرتے تھے۔ اینٹونی اور کلوپیترا اکثر راتوں کو محل سے باہر نکل کر آوارہ گردی کرتے اور عام شہریوں میں گھل مل کر ان سے ہنسی مذاق بھی کرتے تھے۔ کلوپیترا ایک بحری کمانڈر بھی تھی یا نہیں؟ جی ہاں، وہ حسین، ذہین اور لیڈر ہی نہیں، ایک ایڈمرل بھی تھی۔ وہ یوں کہ کلوپیترا اور اینٹونی کی شادی کے بعد ان دونوں کے اتحاد نے روم میں اینٹونی کے دشمنوں کو خبردار کر دیا تھا، کیونکہ دونوں کا اتحاد ایک طاقتور شکل اختیار کر چکا تھا۔ لیکن اینٹونی کے دشمنوں نے روم میں اس کے اتحاد کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ وہ روم کا غدار ہے، اور یہ کہ وہ جولیس سیزر کی دوست کلوپیترا کے ساتھ مل کر روم میں آمریت قائم کرنا چاہتا ہے ایک بار پھر۔ آخر روم کے ان دونوں دھڑوں کی 2 ستمبر 31 قبل از مسیح میں یونان کے قریب ایکٹیم کے مقام پر جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں کلوپیترا بھی اینٹونی کے ساتھ بحری بیڑے کمان کرتی ہوئی یونانی جنرل ایکٹیوین کے مقابلے پر آ گئی، لیکن اس جنگ میں انہیں عبرتناک شکست ہوئی۔ دونوں مصر کے ساحلی شہر اسکندریہ میں واپسی پر مجبور ہو گئے، لیکن جنرل ایکٹیوین کی فوج ان کا پیچھا کرتے ہوئے اسکندریہ میں داخل ہو گئی۔ وہ مارک اینٹونی کو گرفتار کرنا چاہتے تھے، لیکن اینٹونی نے گرفتار ہونے کی ذلت سے بچنے پر موت کو ترجیح دی اور خودکشی کر لی۔ کیا کلوپیترا سانپ کے ڈسنے سے مری تھی؟ یہ تو تاریخ کا کم و بیش اتفاق ہے کہ کلوپیترا اور جنرل مارک اینٹونی نے خودکشی کی تھی۔ کیسے کی تھی اس پر اختلاف ہے۔ ایک کہانی یوں ہے کہ یونانی علاقے ایکٹیم کے میدان میں جنرل ایکٹیوین سے شکست کھانے کے بعد کلوپیترا مصر میں کسی خفیہ پناہ گاہ میں چھپ گئی تھی۔ اس دوران اس نے فاتح جرنیل ایکٹیوین سے بھی تعلقات بنانے یا کسی ڈیل کی کوشش کی، لیکن ناکام رہی۔ ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے جنرل مارک اینٹونی تک خود یہ افواہ پہنچائی کہ کلوپیترا نے اس کی ہار سے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی۔ کلوپیترا کے عشق میں مبتلا جنرل اینٹونی نے بھی اس افواہ کو حقیقت سمجھا اور اپنی تلوار اپنے ہی سینے میں گھونپ کر جان دے دی۔ لیکن جب کلوپیترا کو اس بات کا علم ہوا تو وہ احساس گناہ کا شکار ہو گئی، چنانچہ اس نے بھی خود کو سانپ سے ڈسوا کر خودکشی کر لی۔ لیکن اگر غور کریں تو اس قدر میچور، جہاں دیدہ اور حکمران ذہن والی خاتون سے ایسی توقع کم ہے کہ وہ جذبات میں آ کر خودکشی کرے گی۔ اس لیے تاریخ کی یہ رائے زیادہ درست معلوم ہوتی ہے کہ اس نے شکست کے بعد اپنا انجام بھانپ لیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ جنرل اینٹونی کا ساتھ دینے پر اس کے ساتھ رومن فوج عبرتناک سلوک کرے گی، اس لیے اس نے زہر نگل لیا، جیسا کہ اس زمانے میں بادشاہ یا فوجی حکمران اکثر کیا کرتے تھے۔ کلوپیترا ایسے ہی موقع کے لیے اپنی ایک کنگھی میں خطرناک زہر چھپا کر رکھا کرتی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے بھی دلچسپ ایک بات اور ہے۔ ہم اس کے بارے میں جو کچھ بھی جانتے ہیں، کیا وہ صحیح ہے؟ ہم کلوپیترا کے بارے میں جو کچھ بھی جانتے ہیں وہ اس کے مرنے کے برسوں بعد لکھا گیا اور اس کے دشمنوں نے لکھا، کیونکہ کلوپیترا ایک طاقتور مصری ملکہ تھی۔ یہ سمندر پار رومن ریپبلک میں خانہ جنگی کا دور تھا۔ مختلف دھڑے ایک دوسرے سے اقتدار چھیننے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے۔ یہ دھڑے بیرونی مدد کے لیے کلوپیترا جیسی طاقتور حکمران خاتون کا ساتھ بھی چاہتے تھے، لیکن یہ تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں کہ آخری اتحاد میں کلوپیترا اور یونانی باغی جنرل اینٹونی کا اتحاد ہار گیا تھا، جس کے بعد دونوں نے خودکشی کر لی تھی۔ تو جنرل ایکٹیوین کا یونانی دھڑا جو کلوپیترا سے جیتا تھا، یہ وہی دھڑا تھا جو اپنے ہم وطنوں کو ایک عورت کی حکمرانی سے خوفزدہ کرنے کا پروپیگنڈا کیا کرتا تھا۔ اس لیے جب بعد میں رومن دربار میں تاریخ لکھی گئی تو کلوپیترا کے بارے میں وہی کچھ لکھا گیا
جو اس کے جیتے ہوئے دشمنوں نے لکھوانا چاہا۔ انہوں نے کلوپترا کے دیگر قوتوں سے اتحاد کی کہانیوں کو اس کی سیکس سٹوریز بنا کر پیش کیا، جو ہو سکتا ہے درست ہو سکتا ہے جھوٹ ہو، لیکن ایک بات میں کوئی دوسری رائے نہیں، اور وہ یہ کہ جو کچھ بھی کلوپترا کے بارے میں موجود ہے اس کا پہلا ورژن اس کے دشمنوں ہی نے لکھا تھا۔ کیا کلوپترا پر دنیا کی مہنگی ترین فلم بنی تھی؟ نیل کی ملکہ کلوپترا کی کہانی کو ہزاروں بار فلموں، ڈراموں اور سٹیج پر پیش کیا جا چکا ہے، لیکن سب سے مشہور فلم 1963 میں بننے والی کلوپترا تھی۔ اس میں الزبتھ ٹیلر نے کلوپترا کا کردار ادا کیا تھا۔ اس کا بجٹ $20 لاکھ سے بڑھ کے $4.5 کروڑ 40 لاکھ تک جا پہنچا تھا۔ آج کل کے حساب سے دیکھیں تو یہ $32 کروڑ بنتا ہے۔ یہ اتنا زیادہ بجٹ تھا کہ فلم کا پروڈیوسر اسٹوڈیو 20th سینچری فوکس بینکرپٹ ہونے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ فلم میں صرف کلوپترا کے کاسٹیومز کی لاگت $20 لاکھ سے زیادہ آئی تھی۔ اپنی ریلیز کے وقت یہ تب تک کی سب سے مہنگی فلم تھی۔ کلوپترا پر سعادت حسن منٹو نے بھی ایک یادگار ڈرامہ لکھا ہے، لیکن یہ صرف ایک منظر کی کہانی ہے جس میں انتہائی رومانوی انداز میں کلوپترا اور مارک اینٹونی کے آخری لمحات کو پیش کیا گیا ہے۔ کلوپترا 2000 سال پہلے مصر کی ملکہ تھی۔ اس کی کہانی آپ نے دیکھی، لیکن یاد رکھیں تاریخ جتنی پرانی ہوتی ہے اتنی ہی اس کے بارے میں افسانہ طرازی زیادہ ہوتی ہے، لیکن تاریخ جتنی جدید ہوتی ہے اتنی ہی حقیقت کے قریب ہوتی ہے، اور ویسے بھی اس کی چھان پھٹک قدرے آسان ہو جاتی ہے۔ تو ایسی ہی ایک تاریخی داستان جو دراصل آپ کی کہانی ہے، پاکستان کی کہانی ہے، دیکھنے کے لیے یہاں کلک کیجیے۔ یہاں جانیے آخر فیض احمد فیض نے کیوں لکھا کہ ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، اور یہ رہی فرانسیسی انقلاب کی زبردست داستان۔